बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और पुलिस ने कि किस तरीके से इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को नज़रअंदाज ही नहीं किया बल्कि हवा में उड़ा दिया। इस मामले पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात है कि परवेज़ लाई साहब काफ़ी मुझे जिस्मानी तौर पे भी बड़े परेशान लगे, ज़हनी तौर पे भी अपसेट लगे हैं। वो कैसे लगे हैं, सो भी जाते हैं गुफ्तगू करते हुए, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। वो सारी बातें मैं आपके साथ करूँगा। पहले इमरान खान से शुरू कर लेते हैं। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, अपने लो चीख वगैरह बने थे लोग, ठीक है। और वो आए थे वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी थी कि जनाब आप H9 पार्क तक महदूद रहें और वहाँ पर अपना मुजाहरा शुजारा करें, अपना ढोल ढमक्का करें, अपनी डांस पार्टी करें, अपने नारे शारे लगाएं और उसके बाद घर जाएं भाई जी, ठीक है। ये एक्चुअली उन जो टोटल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, उसको मैंने एक अपने थड़े वाले अंदाज में आपके सामने रख दिया। टोटल उनका मतलब ये था। अच्छा, अब वो H9 पार्क की बजाय वो चले गए जनाब डी चौक चले गए, रेड जोन जाने की कोशिश की। दरमियान में उन्होंने जगह जगह आग लगाई। दरमियान में उन्होंने इस्लामाबाद को बगदाद बना दिया। जिस तरह हलाकू खान आया था और बगदाद का हाल किया था ना, उसी तरह इमरान खान ने इस्लामाबाद का वो हाल कर दिया पकड़ के। उनके कारकुनों ने, साथ उनके कारकुन थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए एक दरख्वास्त जमा करवाई थी हुकूमत पाकिस्तान ने कि सर इन्होंने, इमरान खान साहब ने आपके दिए हुए ऑर्डर को नज़रअंदाज ही नहीं किया बल्कि हवा में उड़ा दिया और ये चले गए हैं उधर रेड जोन की तरफ और डी चौक की तरफ। और इमरान खान बाकायदा बार बार ये ऐलानात कर रहे हैं कि मैं तो डी चौक ही जावांगा पाजी, जो मर्जी कर लो। तो सर इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। तो उस पर 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बना था और उसमें उन्होंने जो पहली समात में केस दरख्वास्त निपटा दी थी और ये कहा था कि कोई गल नहीं, हो सकता है इमरान खान को गलत दसिया गया हो सकता है इमरान खान को बाद में बताया गया हो सकता है इमरान खान तक हमारा ऑर्डर ना पहुंचा हो। बस ये हो सकता की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जो थी वो उड़ा दी थी। लेकिन जब उसका तफसीली फ़ैसला आया, इस दरख्वास्त निपटाने का फ़ैसला जो था तफसीली आया, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी थी। ISI से मांगी थी, इस्लामाबाद पुलिस से मांगी थी, कमिश्नर से मांगी थी, IB से मांगी थी, रिपोर्ट्स मांगी थी कि बताएं क्या इमरान खान ने किस वक्त ये कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले कहा डी चौक का या उसके बाद कहा, कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा, कितनी अमलाक को आग लगाई गई, कौन कौन लोग थे जो इश्तियाल दिला रहे थे, ये सारी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी। अब हुआ ये कि IG इस्लामाबाद ने ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है, जिसके दौरान ये बताया गया है कि जनाब फवाद चौधरी साहब, जरताज गुल साहबा, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर जो रहनुमा थे वो अपने जो कारकुन थे उनको इश्तियाल दिलाते रहे और डी चौक जाने का इमरान खान ने कहा और रेड जोन जाने का कहा। वीडियो पैगाम उन्होंने बाकायदा तौर पे जारी किया कि डी चौक पहुँचे इमरान खान के हवाले से, ये है उस रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये कहा गया कि जनाब मुजाहिरीन के तशद्दुद से 12 शहरी ज़ख्मी हुए और पुलिस ने फिर उनको रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 700 से 800 और कारकुन ऐसे थे तहरीक इंसाफ की जो रेड जोन में दाखिल हो गए थे। अब ये सारी रिपोर्ट से भाजी आ गई, ठीक है। और इस रिपोर्ट के नतीजे में अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लेना है, अपना एक्शन लेना है। उसके बाद अभी ISI की रिपोर्ट आनी है, अभी IB की रिपोर्ट आनी है। जब वो रिपोर्ट सारी जमा हो जाएंगी तो फिर एक्शन ज़ाहिर है इमरान खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लेना है। लेकिन ये जो रिपोर्ट IG की आई है, अगर सिर्फ इसको सामने रखा जाए, जो ख़बर की हद तक मेरे सामने मौजूद है, मैंने ज़ाहिर है जो सबमिट हुई है वो वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो मेरे पास नहीं है। जो ख़बर है मैं उस हद तक बात कर रहा हूँ। ख़बर यकीनी तौर पे जो है वो उसको उसमें से ख़बर वाली गल कढ़ी जाती है। पूरी रिपोर्ट का तर्जमा ज़ाहिर है ना किसी के पास ना टाइम होता है ना कोई करता है, सिर्फ उसमें से ख़बर वाली बात निकाली जाती है। तो अगर उसको सिर्फ मैं मद्देनज़र रखूँ तो इमरान खान भाजी बचता कोई नहीं।
لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آگے سے سوال اٹھا سکتی آئی جی سے کہ جناب یہ جو آپ نے لکھا کہ یہ جو ویڈیو پیغام دیے گئے ویڈیو پیغام کتنے ہے، ویڈیو پیغام کتنے بجے نشر ہوا، کیا ہمارے آرڈر سے پہلے نشر ہوا یا آرڈر کے بعد نشر ہوا، کیا عمران خان نے یہ خطاب جو کیا وہ ہمارے آرڈر سے پہلے کیا یا بعد کیا، ٹرک پہ ان کو آرڈر پہنچ گیا تھا کہ نہیں پہنچ گیا تھا. یہ سارے سوالات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان اٹھا سکتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو فوٹیجز آپ کے سامنے بھی چل رہی ہوں گی، آپ نے دیکھی بھی ہیں، بار بار میڈیا کے اوپر چلائی جا رہی ہیں وہ فوٹیجز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان بار بار کہہ رہے کہ ہم تو ڈی چوک جائیں گے اور اس سے نیچے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے اور انتخابات کی تاریخ لے کر جائیں گے. وہ بھائی صاحب تیز چکر ہی سر نا کہ میں اسلام آباد فتح کرنا آیا. جس طرح پرانے دور میں کوئی کے پی کے راستے سے آیا کرتے تھے لوگ کہ دلی فتح کرنا آتے تھے، ٹھیک ہے، اور دلی فتح کر کے پھر وہ قبضہ کر لیتے تھے، پھر حکومتیں بن جاتی تھی. وہ دور اور تھا، اب دور اور ہے، اب وہ والا سین نہیں ہے. لیکن عمران خان ابھی تک اسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے جو آج سے 300 سال پہلے 500 سال پہلے جو ادھر سے حملہ ور آتے تھے یہ پاکستان اور ہندوستان کی طرف، تو یہ اسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ وہاں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. قبضہ کرنا ایسی پائی ایک نا، لیکن وہ قبضہ ناکام ہو گیا. لوگوں نے پھر ایک کالا آئیاں، پھر دسیا گیا انہوں نے کہ پائے نا بہت ساری شہواں نے تے خدا دا واسطہ نہ کرو، اسی مجبور ہو جائیں گے. پھر خان صاحب ڈر گئے. اچھا ڈر بڑی چھتی جاندہ پہلوان، یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ پوری جڑی نا رنگ بازی کرتے ہیں اور جب آگے سے کوئی بندہ اس تو اچھی آواز جگل کرے تو عمران خان ڈر جاتے ہیں. عمران خان نواز شریف کے خلاف آج سے نہیں بول رہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا اور میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں، شاید فوٹیج بھی موجود ہو لیکن میں تصویر کم از کم آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے نا عمران خان نواز شریف کے بارے میں اسی قسم کی لینگویج استعمال کرتے تھے جو اب کرتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے. یہ ان کی کم از کم تہذیب جو تھی نا، کم از کم تہذیب کے ساتھ کی ہوئی بات، یعنی تہذیب میں رہتے ہوئے جو کم از کم چھوٹے سے چھوٹے لفظ وہ نواز شریف صاحب کے لیے بولتے تھے وہ یہ تھے. جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اب میاں نواز شریف ظاہر ہے ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بڑے ظرف کا آدمی فرینکلی اس حوالے سے، یعنی ایز کمپیئر ٹو عمران خان بہت بڑے ظرف کا آدمی ہے. اور اگر میں ظرف کی ادروائز بات کروں نا اوورال اپنے سارے پولیٹیکل سینیریو کے اندر، تو آصف زرداری کو کوئی میچ نہیں کرتا. وہ دا بڑا ظرف ہے، اس میں بڑا حوصلہ ہے. وہ بندہ جو ہے نا واقعی مطلب یہ کہنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل ایک وزڈم کا اور پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے وزاداری کی ایک مثال ہے. جن کا نام آصف علی زرداری صاحب ہے نا، وہ سچی مچی انہوں نے بہت زیادہ ظرف دکھایا ہے. یہ ابھی بھی دکھایا ہے، پہلے بھی دکھاتے رہے ہیں. باہر وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ زرداری تعریفاں کرنا بھائی ہے، لیکن پائن جدی جو جتھے بڑھتی نا تعریف اتھے وہ بھی کرنا، جتھے جدی کو تعریف نہیں کرنی بندی میں اتھے وہ بھی کرنا. اب ذکر آ گیا تو میں نے یہ بات کر دی ہے. اچھا اب وہ میاں نواز شریف ایز کمپیئر ٹو عمران خان ایک بہت بڑے ظرف کے آدمی ہیں. وہ جب جیت گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو انہوں نے کہا یار چلو کوئی نہیں، عمران خان میرے خلاف بولتا سی، عمران خان کسی امپائر دی انگلی دے اشارے سے نچتا پھردا ہے، کوئی گل نہیں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سیاسی آدمی ہے نا، اس کے گھر چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں خان صاحب آؤ بیٹھ کے ملک دا بھلا کرنا آئے ہو، آپ بھی تجاویز دے، ہمارے پاس بھی تجاویز ہوگی، رل مل کے حالات ان بہتر کرنے، پاکستان آگے لے کے جاتے ہیں. میاں صاحب سر ان کے گھر چلے گئے تھے. اب آپ تصویر دیکھ لیں، عمران خان کتنے شرمیلے کتنے تابع داری کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے. جوید ہاشمی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. جوید ہاشمی صاحب نے یہ بات بتائی تھی بعد میں کہ یہ جو عمران خان کے گھر بنی گالہ کی سڑک ہے نا سر، یہ عمران خان نے مانگی تھی کہ میاں صاحب مہربانی کرے یہ میرے گھر والی سڑک تو بنوا دیں، ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے آرڈر کیا، سڑک بن گئی، ٹھیک ہے. یہ تھا میاں نواز شریف کا ظرف. اور یہ عمران خان کا ظرف یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے ان کی والدہ کی گرفتاری کے آرڈر جاری کروائے سر، ان کی بیگم کی گرفتاری کے آرڈر جاری کروائے، ان کی بیٹی کو 2 دفعہ گرفتار کروایا، ان کے بھائی کو، ان کے وہ بھتیجا جس کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، ان کے جو بھائی تھے میرا خیال عباس شریف ان کا نام تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی بھی، ان کے بیٹے کو کبھی سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس کو سر گرفتار کروایا. تو انہوں نے خاندان دا کوئی جی نہیں چھڑیا. یہ فرق ہے. خیر اب گلا جو گل آئی تو میں کرتی،
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ طاقتور کے آگے عمران خان سر جھکا دیتے ہیں فوری طور پہ. 1 منٹ لگ رہا ہے. ابھی یہ امریکہ کے خلاف بڑے نعرے مار رہے ہیں نا کہ امریکہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, امریکہ یہ کر دوں گا, ہم کو غلام ہیں, اس طرح کی باتیں بڑی کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, ایک خاتون آئی تھی, امریکی تھی, وہ امریکی کانگریس کی رکن ہے. وہ خاتون ہے بھی بائیڈن کی پارٹی سے, یعنی ڈیموکریٹ سے ہے. عمران خان صاحب کے وہ وہاں پر گھر گئی ہے, تو عمران خان نے اور ان کی سارے جتنے امریکہ کے خلاف بولتے ہیں, یہ کھیڈ بنائی نا امریکہ کے خلاف بولنا, وہ سر اتنی تابع داری کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کو بٹھایا. یہ بائیڈن نہیں آیا, یہ کانگریس کی صرف ایک رکن آئی ہے سر, اس کو بھی چھوڑ دیں, اس سے پیچھے چلے جائیں. جب عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 7 تاریخ کو امریکہ نے سانو تڑی لائی, ٹھیک ہے, تو سر 22 اور 23 مارچ کو امریکہ کے سفارتکار جو پاکستان میں موجود تھے ان کو بلا کے اس کانفرنس کا حصہ بنایا گیا اور ان کو ڈنر دیا گیا. سر یہ اس وقت پرائم منسٹر تھے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کے سامنے بندہ کو کھڑا ہو جائے فزیکلی تو عمران خان پائن بکری ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ نواز شریف کے سامنے بکری ہو گئے تھے. بال بکری تو ہوں بھی ثابت ہو گیا پولیٹیکلی. اب کتنے گیا پائن تھا لانگ مارچ, رپورٹ آ گئی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس رپورٹ کی روشنی میں ایکشن لے گی تو عمران خان ہی بچتا سر, کسی صورت بھی, باقی بھی نہیں بچتے. لیکن اب سپریم کورٹ نے ایکشن لینا ہے. میں تو سر ماڑا آدمی, میں تو سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر سکتا ہوں نا, میں ان کو مطلب اس انداز میں تو ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا جو عمران خان کے بارے میں ہو سکتی ہے, کسی بھی اور پولیٹیکل شخصیت کے بارے میں ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس جو ہیں ان کا احترام بہرحال بطور پاکستانی ہم سب پر واجب ہے, تو وہ سر وہ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک رپورٹ آ گئی ہے, 2-3 ہور آنیاں نے, جس لئے سر وہ آنی ہے, اس تو بعد پھر سب کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر چلی جانی ایک دفعہ پھر کہ سر اب لوگ دیکھیں گے کہ جو رپورٹس آئی ہیں ان پر ایکشن سپریم کورٹ کس حد تک لیتی ہے, کس حد تک نہیں لیتی. پھر لوگ جج کرنا شروع کرتے ہیں. یہ پاکستان کی پالیٹکس کا المیہ ہے. میں شروع دن سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو عدالت سے دور رکھیں, لیکن لوگ باز نہیں آتے. عمران خان بھی سپریم کورٹ گیا سی کہ مینو سر ایک باری پھر اجازت دے دیو, میں اسلام آباد چڑھائی کرنی ہے. ابھی وہاں سے اجازت نہیں ملی اور انہوں نے کہا جاؤ کار, اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا کہ پہلے دیگر پلیٹ فارمز آپ استعمال کریں پھر ہمارے پاس آئیں. تو لہٰذا عمران خان فی الحال جو ہے نا وہ بس بنی گالا دے خلائی مخلوق نہیں خطاب کر رہا ہے. تو ویکھ رہا کدی لال رنگ دی پٹی لتھ گئی کہ چڑھ گئی, کدی کالے رنگ دا جڑا ریبن بنیا سی ان کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا, سندور اتنے سٹیا سی وہ تو نہیں کتے ادھر ادھر ہو گیا. اس طرح کی چیزیں آج کل میں نے سنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بال عمران خان کے ایک اور بلکہ ایک ہی رہ گئے میرا خیال, وہ ہیں اپنا الائی یعنی اتحادی, وہ پرویز الائی صاحب ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا سر بی بی سی کو. ترہب بڑی اچھی رپورٹر ہے, بڑی اچھی جرنلسٹ ہے, بڑی دبنگ جرنلسٹ ہے, بی بی سی کی رپورٹر ہے, ہمارے ساتھ وہ روٹین میں رپورٹنگ کرتی رہی ہیں پہلے. ترہب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں ایک تو وہ جو اہم بات, 2 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک مجھے ذرائع سے پتہ چلی ہے, 2 باتیں جو میں نے نوٹ کی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں نا ان کے اندر وفاداری کا بڑا عنصر سمجھا جاتا تھا کہ ہے. میں بھی یہ سمجھتا تھا, ابھی میں جھوٹ بولا, مجھے بھی یہ تاثر تھا کہ بڑے وفادار ہیں. لیکن ان کی اپنے بھائی چودھری شجاعت کے ساتھ جو ایک کل کلیان پہ آ گئی نا اولاد نے, کیا نہیں تہاڈی سیاست وکھری, ساڈی سیاست وکھری, ساڈی جگیر وکھری, تہاڈی جگیر وکھری. اس کے بعد ایک لڑائی پڑ گئی. تو وہ اس لڑائی کے نتیجے میں چودھری پرویز الائی صاحب نے چودھری سالک کے جو حلقہ ہے اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے وفاداری کے سارے جو ہے نا وہ خونی رشتے بھی اور وفاداری بھی, پولیٹیکل وفاداری بھی, دونوں کو چکے زمین تے پوئیں سوٹتا پرویز الائی صاحب نے. انہوں نے کہا یہ حلقہ چکوال کا تو سر میں نے بنایا تھا, تو اب لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں سالک کو کہ اس کا کیا تعلق ہے, وہ تو سیاست میں پہلی دفعہ آیا ہے, اس نے تو پہلا الیکشن لڑا ہے, تو اس کو کیا پتہ ہے. اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ بار بار انٹرویو میں آپ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج ایسے ہے جیسے وہ بندہ بیمار ہے یا نشے میں ہے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے, نشہ چوری صاحب نہیں کرتے یہ میں جانتا ہوں,
اس لیے کہ انہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا، بلکہ سگریٹ پینے والے بندے کو تو اجازت نہیں ہوتی ان کے کمرے میں داخل ہونے کی، وہ اس سے دور ہیں اچھی بات ہے یہ، لیکن ان کا چہرہ پیلا ہے، شدید قسم کا پیلا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے بات کرتے ہوئے بار بار ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ان کے ہاتھ شیور کر رہے ہیں، باقاعدہ لگتا ہے کہ جیسے وہ شدید بیمار ہیں اور وہ کسی بھی مطلب سیریس بیماری کا وہ شکار ہیں، لگ ایسے رہا اس انٹرویو کے اندر۔ پھر جو تیسری بات مجھے ذرائع سے پتہ چلی سر، وہ یہ پتہ چلی ہے کہ دوران انٹرویو چودھری پرویز الہی صاحب سو گئے، بات کرتے کرتے سو گئے باقاعدہ، اور وہاں پر موجود ان کے ایک ہیں پی آر او، وہ انہی کی مطلب چلے میں کیا سورس کیا بتاؤں، چھوڑے اس بات کو، وہ پی آر او نے پھر جو ہے نا باقاعدہ پیر ماریا، زور دی فرش دے ہوتے، تو پرویز الہی صاحب تمک کے اٹھ کے، تو انہوں نے کہا سر سوال ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں چلیں سوال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے دوبارہ دسو کی سوال ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے پرویز الہی صاحب کی۔ میں نے اس شخص کو بہت ایکٹیو دیکھا ہوا ہے، میں نے بطور سپیکر 1997 میں جب یہ تھے تب بھی ان کو دیکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ وزیر اللہ بنے تب بھی دیکھا ہوا ہے، اب یہ سپیکر رہے ہیں اب بھی دیکھا ہوا ہے، ابھی بھی ہیں سپیکر ویسے، لیکن یہ چند دنوں کے اندر ہی یعنی پچھلے 1.5-2 مہینے دے وچ ہی چودھری پرویز الہی دے وچ او والی گل نہیں رہی، نہ وہ وزاداری رہی ہے سر، نہ ان کے اندر وہ ان کے جسم میں وہ طاقت نظر آتی، وہ بات کرتے ہیں تو چہرہ ان کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ وجہ کیا ہے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ اسی ہار گئے، اسی غلط پاسے کھلو گئے آ کے، عمران خان دی واری نہیں آنی، یہ ان کو یقین ہو گیا، کہہ وہ نہیں رہے لیکن وہ یہ بات ان کو پتہ چل گئی، اندر اندر ہوتا نا بندے نوں پتہ لگ جاتا کہ استاد جی گئے، تو وہ گئے والی گل ہو گئی ایک گل۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یار چودھری شجاعت حسین مطلب ساری زندگی کا ساتھ ہے، کبھی نہیں ہوا تھا خبر آتی چودھری برادران، چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی ایسے نال جڑے، ٹچ بٹنا نہیں جوڑی، مثالی پائی بندی تھی پاکستان کی سیاست کے اندر سر، وہ الگ ہو گئے۔ اچھا بندہ جتنا مرضی کہے کہ میں بڑے سان کیتے، میں لے کے ٹریا، اولاد انہوں راضی کر لئی، اولاد مگر لگ گئے، لیکن سر کند ہوئی ہے نا دو بھراواں دے وچ، یہ اندر تکلیف دے ہوندی ہے سر، یہ نہیں ہو سکتا، انسان ہے لوہے کا تو نہیں بنیا ہوا نا بھاجی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ بہو جی رہ گئے جو، تو باہر اللہ پاک صحت دے سر سب کو، میں تو ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک پرویز الہی صاحب کو بھی صحت دے، اگر بیمار ہیں، ویسے تو اس عمر میں انسان بیمار ہوتا ہی ہے۔ مجھے یاد آیا بلکہ پرویز مشرف صاحب کی موت کی افواہیں چل رہی ہیں سر سوشل میڈیا کے اوپر، انڈین میڈیا تے پریا پیا، وہ تو مار بیٹھا ہے پرویز مشرف نے، ٹھیک ہے، لیکن پرویز مشرف صاحب کی جو ابھی تک کی اطلاع میرے پاس ہے اور خاندانی ذرائع سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں، شدید علیل ضرور ہیں وہ، لیکن مرن والی گل کوئی نہیں بہو جی، ٹھیک ہے، زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سر ان کو صحت دے۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو جس نے سر جو کیا ہے وہ پاجی قانونی اعتبار سے بھگت کے جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب ڈیتھ کی تو کسی کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، کسی صورت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا نہیں پتہ کس نے کب چلے جانا ہے، لیکن ان کو صحت ملے اور وہ قانون کے تحت 2 بار سر انہوں نے آئین توڑا ہوا پاجی، 12 اکتوبر کو توڑا، 3 نومبر کو توڑا، 3 نومبر میں وہ بھگوڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہوا ہے، کیس ہے سر ان کے اوپر۔ پھر اکبر بگٹی کے قتل کا الزام ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے اسے پتہ نہیں چلے گا گولی کہاں سے آئی، ان کا بڑا مشہور جملہ تھا۔ اکبر بگٹی کا قتل ہوا، آج تک بلوچستان سٹیبل نہیں ہو سکا سر، ٹھیک ہے، یہ پرویز مشرف صاحب کے کارنامے گنا رہا ہوں میں آپ کو۔ بے نظیر بھٹو شہید کے قتل کا الزام ہے، پیپلز پارٹی نے لگایا ہوا ہے ان کے اوپر، ان کے خلاف گواہی موجود ہے، ایک امریکی صحافی کی جو بے نظیر نے ای میل کی تھی، اس نے گواہی دی ہے ان کے خلاف، ٹھیک ہے، یہ سر اس میں بھی مفرور ہے اس کیس کے اندر بھی۔ تو سر یہ الزامات ہیں، ایک کیس صرف پرووڈ ہے، تو جڑا پرووڈ ہے وہ سزا ہو جاتی۔ یہ نکلے تھے اپنے گھر سے عدالت میں پیشی کے لیے، اچانک وہ گاڑی مڑی اور ہارٹ کے ہاسپٹل کی طرف چلی گئی، اور اتوں کسی تیارے جب ہے کہ بھائی صاحب دبئی چلے گئے، اس تو بعد آج تک واپس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن پاکستان کا قانون جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان بھی صحت دے،
اتنا طاقتور کرے کہ ہر طاقتور کو وہ ہاتھ پا سکے اور قانون کے دائرے میں لا سکے۔ جس دن یہ ہو گیا اس دن سر پاکستان کی ترقی جو ہے وہ پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ پاکستان کے قانون کو اتنی طاقت ملنی چاہیے، یہ میری دعا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہی دعا کریں گے، اور جو میرے خیالات تھے اور جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے دائرے میں۔ اللہ پاک ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔